यस्सु के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज हम फिर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जब आप कलाम मुक़द्दस की इन बातों को सुनते और सीखते हैं तो कोशिश करें कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन बरकत को हासिल कर सकें। आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वो है खुदा हमारी तकलीफ़ों को दूर करने की कुदरत रखते हैं। गॉड टेक्स अवे आवर पेन। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तू इबादत और प्रस्तश के लायक खुदा है। हम तेरे रूह का मसा मांगते हैं खुदावंद, जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं और इसके वसीला से खुदावंद तुम्हें बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। नेहमिया का ख़त या नेहमिया की किताब और उसका पहला बाब, यहाँ पर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं खुदा के लोगों के मुतालिक, जिनको आज हम देखना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि नेहमिया और उसकी कौम असीरी में थी। जब ये लोग असीरी में थे तो चूंकि कुछ लोग वापस बाकी यरूशलेम में रह गए थे, और वहाँ से एक आदमी जब यहाँ इस एरिया में आया तो नेहमिया इसको मिला, और नेहमिया नबी ने यरूशलेम के मुतल्लिक पूछना चाहा कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके हालात कैसे हैं। और उस शख्स ने बताया कि वहाँ पर लोग बड़ी मुसीबत में हैं, ज़िल्लत में हैं। यरूशलेम की फैसल टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं और उसकी इमारतें पस्त हो चुकी हैं और टूटी और ख़राब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। जब नेहमिया ने अपने लोगों की हालत की बातें सुनी तो नेहमिया कहता मैं बैठ कर रोने लगा, और कई दिन तक वो कहता मैं मातम करता रहा। इसी दौरान नेहमिया खुदावंद से रोज़ा रख कर दुआ करने लगा और कहता है आसमान के खुदा, तू जो कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, मैं तेरे सामने दुआ दरख्वास्त करता हूँ। इसलिए कि नेहमिया को वो वक्त याद था कि जब खुदा के लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे, अमीर तरीन बादशाह थी, अजीम लोग थे। खुदा के वादे, खुदा की बरकत, खुदा की रहमत अपने लोगों पर थी, और दुनिया के अजीम लोग होने के साथ साथ वो दुनिया में सबसे अमीर लोग भी गिने जाते थे। लेकिन यहाँ पर जब वो कौम खुदा से दूर हो गई और उसकी वजह से वो लोग पस्ती में चले गए और यहाँ पर वो लोग असीरी में आ गए और वहाँ पर यरूशलेम शहर जो था वो बर्बाद था, तो उस वक़्त नेहमिया खुदा के सामने दुआ और दरख्वास्त करता है रोज़े के साथ। कहता है आसमान के खुदा, मैं अपनी मिन्नत तेरे सामने रखता हूँ क्योंकि तू सच्चा और ज़िंदा खुदा है, तू आसमानों का खुदा है, तू खुदावंद खुदा है, मुहीब अजीम खुदा है, और तेरी मोहब्बत खुदावंद जो तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले लोग हैं, तू उन पर रहमत और फजल का हाथ रखता है। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपना कान अपने लोगों की दुआओं की तरफ लगा, अपनी आँख खुदावंद उनकी तरफ उठा, उनकी दुआ को सुन, ताकि खुदावंद वो उस बहालियत में वापस आ सकें, उन बरकत को दोबारा हासिल कर सके जिनसे वो महरूम हो चुके। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा के लोग जब खुदा के साथ वफादार थे तो खुदा की रहमत और उसकी बरकत अपने लोगों के साथ थी।
خدا نے کہا تھا کہ تم سر ہو، دم نہیں، اور تم دنیا کو دولت اور قرض دینے والے ہو، تم دوسری قوموں سے قرض مانگنے والے نہیں ہو، چونکہ خداوند خدا اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ لیکن چونکہ اس قوم نے خدا کو بھول دیا، خدا سے دور ہو گئے، لیکن یہاں پر نہمیہ جو ہے وہ خدا سے جب درخواست کرتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہمیہ محسوس ہوتا ہے کہ رو رو کر خدا سے دعا کر رہا تھا، لیکن اس دعا میں نہمیہ نے جو دعا کی خدا کے سامنے کی، جو جب انسان پر پریشانی آتی ہے یا دکھ اور تکلیف آتی ہیں تو کئی دفعہ ہم خدا کے سامنے جھکنا بھول جاتے ہیں، ہم اپنے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ ہم شوگر، بلڈ پریشر، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن خدا سے دعا جو ہے وہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات میں آج خاص آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اپنے مالک خالق خدا کے سامنے دعا و درخواست رکھنا سیکھیں، کیونکہ وہ رازق خدا ہے، وہ برکات کا خدا ہے، وہ زندگی کا خدا ہے، اور ایسا خدا ہے جس کے پاس اس کائنات کی سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنا سیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھنا سیکھیں، اس کی طرف دھیان لگانا سیکھیں، اس سے دعا کرنا سیکھیں۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں جب انسان پر مشکل آئی اور خدا کے لوگوں نے ہمیشہ خدا کی طرف دھیان کیا، خدا کے پاس واپس لوٹے، جب وہ خدا کے پاس واپس لوٹے تو خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا، کیونکہ کلام مقدس میں خدا کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ہمیشہ اپنے لوگوں پر لگی ہیں، اور خدا ہمیشہ ہماری دعا کا منتظر ہے۔ بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، بلکہ پاک روح ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے اور منت سماجت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، تاکہ جو ہماری ضرورت کو ہم نہیں سمجھتے، خدا کا پاک روح اس کو سمجھتا ہے، اور اس طرح خدا ہماری روحانی حالت کو بہتر کر دیتے ہیں۔ جو خدا کے کلام کے مطابق ہمارا خدا جو قدرت کا خدا ہے، ہمارا خدا جو جلال کا خدا ہے، ہمارا خدا جو فتح کا خدا ہے، جو زندگی کا خدا ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کے پاس کیوں نہ جائیں؟ لیکن عام طور پر انسان ہوتے ہوئے ہم کئی دفعہ سست ہو جاتے ہیں کلام مقدس کا مطالعہ کرنے میں، دعا کرنے میں، یا کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی ذہانت پر، اپنی طاقت پر، اپنے روپے پیسے پر، کسی لیڈر پر، کسی انسان پر، دوسری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ نہ عمرہ پر، نہ بادشاہوں پر، اور نہ انسان پر بھروسہ کرو، بلکہ خدا پر اعتماد رکھو، اس لیے کہ خدا اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، سب کو مہیا کرنے والا وہ ہے۔ ہم اس سے کیوں نہ مانگنا سیکھیں؟ خدا کا فضل، خدا کی رحمت، جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا اپنی طاقت ہم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح نہمیہ نے خدا کے سامنے مشکل کے وقت میں دعا کی، اپنی پریشانی کو خدا کے سامنے رکھا، اپنی منت سماجت کو خدا کے سامنے پیش کیا کہ خداوند خدا تو ہماری دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ نہمیہ نبی نے روزہ رکھ کر خدا سے دعا کی۔ جب ہم روزہ رکھ کر خدا سے خاص دعا کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو درد کے ساتھ اور دل سے نکلنے والی دعا ہے۔ جب انسان خوراک سے باز رہتا ہے اور پھر انسان بھوک محسوس کرتا ہے، انسان اپنے آپ میں کمی محسوس کرتا ہے، تو انسان کی روحانی حالت بھی بہتر ہوتی ہے، اس میں انسان اپنی منت سماجت کو خدا کے سامنے بہتر طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر
جب ہم اپنا وقت اپنا دھیان خدا کی طرف لگاتے ہیں تو ہم اپنے گناہ سے اپنی برائی سے باز رہنا بھی سیکھتے ہیں، اور اپنے وہ برے کام وہ چیزیں جن کو ہم عام فکر فہم کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم اس سے باہر نکلنا سیکھتے ہیں، ہم اپنی آسائش بھری زندگی سے باہر نکلتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا سیکھتے ہیں، کلام مقدس کی طرف اپنا دھیان دیتے ہیں، اور جب ہم کلام مقدس کی طرف اپنا دھیان دیتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ جنگ لڑ رہے تھے، اور جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس وقت لوگ خدا کے سامنے جھکتے اور خدا ان سے دعائیں کرتے تھے۔ یہ تو خدا کے کلام اسی بات میں ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو ہم ان دکھوں تکلیفوں کو اپنے سر درد نہ بنائیں، بلکہ اپنی سر درد کو خداوند کے پاس لانا سیکھیں، اور مصیبت میں، دکھ میں، درد میں خدا کے سامنے منت کرنا سیکھیں، تاکہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے اور خدا ہماری دکھ اور درد کو دور کرے، خدا ہمیں ایمان عطا کرے، خدا ہمیں امید عطا کرے، خدا ہمیں برداشت کی روح عطا کرے، تاکہ خدا کا وہ وعدہ جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم مشکل و مصیبت اور دکھ پریشانی میں ہیں، خدا کے سامنے جھکیں تو خدا ہماری عرضوں، منتوں، دعاؤں، درخواستوں کو سن کر اس کا جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اور ہم اس کی پرستش کرنا سیکھیں، خدا کی طاقت کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیں، اور اپنی فکروں کو خدا کے سامنے رکھیں، اس سے مدد مانگیں تاکہ ہماری زندگی کے حالات بہتر ہوں۔ اس لیے کہ جو خدا جو ہے وہ بادشاہوں اور انسانوں سے سب سے بڑھ کر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو عمرہ ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کے دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی انسانوں کے دلوں کو مائل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ایسی پریشانی میں ہیں، کام کی یا دوسری چیزوں کی پریشانی میں ہیں، یا جو ہمارے سے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو ہم خدا سے دعا کرنا سیکھیں، مالی حالت میں خدا سے دعا کرنا سیکھیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ان چیزوں کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سفر کر رہے تھے، اور طوفان آ گیا۔ جب طوفان آ گیا تو شاگرد گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ شاید ہماری کشتی ڈوب جائے گی۔ جب یسوع کو انہوں نے منت سماجت کی کہ ہم برباد ہونے والے ہیں، تو لکھا یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور طوفان رک گیا۔ عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی کے طوفانوں سے خود لڑتے نہ رہیں۔ اگر ہم خود طوفانوں سے لڑتے رہیں گے تو شاید ہمارا دھیان خداوند کی طرف نہ جائے، لیکن اگر ہمارا دھیان خداوند کی طرف جائے گا تو خداوند سے منت کریں گے تو خداوند طوفانوں کو روک سکتے ہیں، خدا ہماری زندگی کو درست کر سکتے ہیں، خدا ہماری پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں، اور اس طرح خدا ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں۔ عام طور پر انسان جو ہے، جب ہم عام معمول کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم تھوڑی سی سستی استعمال اپنی زندگی میں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب ہم اس سستی میں پڑ جاتے ہیں تو ہم اپنی روحانی حالت میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم کلام مقدس کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنے میں سست ہو جاتے ہیں، اور خدا کے گھر نہیں جاتے، خدا سے معافی نہیں مانگتے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی ٹھیک ہے۔ لیکن عزیزو، انہی باتوں کی وجہ سے ہماری روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اپنا وقت خدا کو دینا سیکھتے ہیں اور ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے جیسے ہماری ہمت، قوت، طاقت، دولت، پریشانی، دوسری چیزیں جو ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دور کر کے، ان چیزوں کو ترک کر کے خدا کے پاس آنا سیکھیں، اپنی مصروفیات سے وقت نکالنا سیکھیں،
خدا پر اعتماد کرنا سیکھیں، اور جب ہم خدا پر اعتماد کریں گے تو خدا ہماری دعاؤں کو بھی سنیں گے، کیونکہ عام طور پر انسان میں کئی دفعہ بیوقوفی کی باتیں آ جاتی ہیں، انسان میں تکبر آ جاتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زوال سے پہلے تکبر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ یہ جو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمیں حلیمی عاجزی کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جب وہ عام زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو شاید کئی دفعہ وہ اپنی زندگی میں روحانیت کی فکر نہیں کرتے۔ ایک خاندان اپنا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہم بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہم نے کبھی چرچ نہیں گئے تھے، کبھی کلام نہیں پڑھا تھا، ہم عام زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ہم محسوس کرتے تھے کہ ہم خوش ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالی پریشانی ہو گئی، ہماری خاندان میں پریشانی آ گئی، اور جب وہ پریشانی میں گھر گئے اور ان کو اور کوئی رستہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو پھر انہوں نے خدا کے پاس آنا سیکھا، خدا کے گھر جانا سیکھا۔ لیکن جب انہوں نے خدا کے گھر جانا سیکھا، انہیں زندگی کا ایک نیا تجربہ حاصل ہوا، انہیں کلام مقدس کی وہ باتیں جو انہوں نے پہلے کبھی سنی نہیں تھی وہ سنی، اور ان کی وجہ سے ان کی روحانی زندگی بہتر ہونا شروع ہوئی، اور اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم خدا سے کبھی دور نہیں رہ سکتے، ہم خدا کی برکات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع ہمارے دکھ اور درد میں اس دنیا میں ہمیں دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اور انہوں نے صلیب پر اپنا خون بہا کر انسان کی ساری تکلیفوں، غموں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور کر دیا ہے، اور وہ اپنا اطمینان ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دکھوں کو یسوع کے پاس لانا سیکھیں اور اس کو دعوت دیں کہ وہ آپ کو شفا عطا کرے، اور آپ کو اپنا کلام عطا کرے، آپ کو اپنا روح عطا کرے۔ اور جب ہم ٹوٹے دل کے ساتھ، جیسے نہمیہ کہتا ہے میں روزہ رکھ کر خدا سے دعا کی اور خدا نے میری دعاؤں کو سنا۔ زبور 34 اس کے 18 آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچھاتا ہے۔ جب ہم ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ہمیں جواب برکت دے گا۔ خداوند شکستہ دلوں کو شفا بخشتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ زبور 147 اور اس کی 3 آیت میں خدا کا بندہ فرماتا ہے خدا ہمارے گھائل زخموں کو شفا بخشتا ہے، ہمیں ہمت، قوت، طاقت اور شفا عطا کرتا ہے۔ خدا ہمارے دکھ اور درد کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ جب ہم فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں مرکوم ہے، اپنی کلام کے خدا کے کلام اور اس کے روح کے وسیلہ سے خدا کہتا ہے معموری حاصل کرو۔ اور پھر ہم زبور 119 اور اس کی 103 آیت میں پڑھتے ہیں، خدا کا بندہ کہتا ہے خداوند تیری باتیں میرے لیے شیریں ہیں اور وہ میرے منہ کو شہد سے بھی زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اگر ہم اس کا مزہ چکھنا سیکھتے تھے، اگر ہم کلام مقدس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کی برکات کو حاصل کرنا سیکھ لیتے ہیں، اپنی زندگی، اپنی پریشانیوں کو یسوع کے پاس لانا سیکھیں، اپنے غموں کو یسوع کے خون میں دھونا سیکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا سیکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا سیکھیں، اپنی زندگی کو بدلنا سیکھیں، اپنی سوچ کو بدلنا سیکھیں اور اپنے حالات کو بدلنا سیکھیں۔ لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم خدا کو اپنی زندگی دیں گے، خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنا سیکھیں، اپنی مالی حالت کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی برکات کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، وہ آپ کے دکھوں کو دور کر کے اپنی خوشیاں آپ کو عطا کرے گا تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے، اور اس کے ساتھ
اپنا رشتہ خدا کے ساتھ ہر روز جوڑنا سیکھیں، تاکہ خدا ہمارے دکھوں تکلیفوں کو اپنے فضل میں بدل دے۔ جب ہم استشنا کی کتاب اور اس کا 31 باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، لکھا ہے خداوند تیرے آگے آگے چلے گا۔ اگر خدا ہمارے آگے چلے گا تو کون سی مصیبت ہمارا سامنا کرے گی؟ اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دکھوں کو یسوع کے ہاتھ میں دینا سیکھیں، اور خدا کہتا ہے کہ خدا ہمارے آگے آگے چلے گا اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا، نہ تجھے چھوڑے گا، تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ یہ جو خدا کے وعدے بڑے عظیم ہیں، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمارے آگے آگے چلے گا، ہمارے دکھوں تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے گا، خدا ہمیں اپنی برکات بخشے گا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، تاکہ ہم دکھ تکلیف مصیبت میں اپنے آپ میں بیٹھ کر رونا پریشان ہونا نہ سیکھیں، بلکہ اپنے دکھوں تکلیفوں کو درد کو یسوع کے پاس لے جانا سیکھیں، تاکہ وہ ہمارے دکھ اور درد کو دور کرے، اپنی خوشی اپنی برکات ہمیں عطا کرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تیری زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، چاہتے ہیں اس کے وسیلہ سے خداوند تمہیں بڑی برکت دے۔ جو آج کلام ہم نے سنا اور سیکھا ہے تو ہمیں اطمینان اور تسلی عطا کر، تاکہ خداوند ہماری زندگی میں خوشی اور برکات پائی جائیں، تیرا روح ہماری زندگی میں کام کرے، تیرا کلام ہماری زندگی کو بدل دے، اور تیرے یسوع نام سے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور قائم کیا ہے، تو نے صلیب پر اپنا خون ہمارے لیے بہایا ہے جو ہمارے دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ یسوع میں دعا اور منت کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، انہیں برکت دے۔ یسوع کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔